व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की है और आज पहली मरतबा उनको एतमाद में लिया है कुलभूषण यादव की फांसी के मामले के हवाले से। जिस वक्त ये खबर व्यूअर्स कुलभूषण यादव की आई तो ये ऑब्वियसली वजारत दिफा की तरफ से नहीं आई, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं, बल्कि मिलिट्री के मीडिया विंग ISPR ने इसके मुतल्लिक जो है हमें मुतला किया। और हैरानगी की बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को भी मुबैना तौर पर ISPR की इस ट्वीट के ज़रिए ही पता चला, यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस अहम तरीन शख्सियत यानी कुलभूषण यादव एक अहम तरीन जासूस की सज़ाए मौत, उसका मुकदमा उससे बिल्कुल बादियों नज़र में लाइलम थे। लाइलम क्यों थे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब पे बहुत क्रिटिसिज्म आया कि जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया उसके बाद उन्होंने UN से लेकर किसी भी आलमी फोरम के ऊपर कुलभूषण यादव का नाम लेकर हिंदुस्तान पे तनकीद नहीं की। लोग समझते हैं कि ये वो ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ साहब के नरेंद्र मोदी हुकूमत के साथ जो इफ़ेक्ट हुए कुलभूषण यादव से, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर उनकी हुकूमत जो है उतना उन्होंने नहीं दिखाया अग्रेसिव स्टैंड इस सारे मामले को लेकर। ये उनके नाकदीन कहते हैं। आज जब आर्मी चीफ ने मुलाकात की और कॉन्फ्रेंस में लिया है प्राइम मिनिस्टर को, तो ये पहली दफ़ा हुआ है जब से ये सज़ाए मौत अनाउंस की गई है। मेरे साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं। शेख साहब, आर्मी चीफ ने आज कॉन्फ्रेंस में लिया प्राइम मिनिस्टर को, क्या वजह है? क्यों प्राइम मिनिस्टर को इतना लेट बताया गया? क्यों प्राइम मिनिस्टर को ISPR से पता चला? क्यों प्राइम मिनिस्टर को खुद नहीं पता था कुलभूषण यादव के मसले के बारे में? देखें, प्राइम मिनिस्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है आजकल। वो पनामा के ख्वाब देख रहा है, पनामा 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 पनामा, और इसी इशू पे वो आस लगाए बैठा है। और जहाँ तक कुलभूषण यादव का मसला है, ये जिस वक्त ईरानी डेलीगेट्स, ईरानी मेहमान आए हुए थे, उन दिनों ये वाक़या हुआ, ये चाह बहार से जब ऑपरेट हो रहा था, उस वक्त भी उसका तेवर जो थे नवाज शरीफ के बड़े ख़राब थे। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अस्करी अदारों के और नवाज शरीफ साहब के तल्लुकात उससे कहीं ख़राब होते जा रहे हैं जितने रहील शरीफ के दौर में थे। और उसकी बुनियादी वजह कमर जावेद बाजवा जिस जगह जाते हैं वहाँ उसको पनामा लीग का नंबर 1 जवान उठकर सवाल करते हैं। जवान मीन्स यंग ऑफिसर। सेकेंडली कि ये रद्दुल फसाद का उन्होंने बड़ा ज़ोर से कहा जनाब अली कि ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इसका फैसला हुआ। थर्डली, इन सारे मामलात में एक इमरान खान की मुलाकात हुई, वो भी उनको नागवार गुजरी। फोर्थली, इंडियन के जो चिलमन के पीछे लोग हैं और नवाज शरीफ की सियासत के पीछे के चिलमन के पीछे जो लोग हैं, ये सारे एक ही रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं। और आप इससे अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ इस मुल्क के वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने अजमल कस्साब का एड्रेस राइटर के लोगों को बताया। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, अजमल कस्साब के एड्रेस को नवाज शरीफ ने मीडिया की नज़र किया। और आज जो हालात पचीदा है, इंडिया की असम्बली जो है चीख रही है, चिल्ला रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ नवाज शरीफ की मौजूदगी में हो रहा है। और पाकिस्तान के साथ जो इंडिया पानी के मसले पे खेल रहा है, जो उसके ख्वाहिश हैं कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप बनने के, जो कश्मीर में वो जुल्म सितम कर रहा है। और कश्मीरियों का ख्याल था और मेरा भी ख्याल था कि बीइंग ए कश्मीरी नवाज शरीफ फ्रंट फुट पे खेलेगा और एक बहुत बड़ा मोहरा पाकिस्तान की तारीख में कुलभूषण हाथ आया। और इसके इस फैसले पे नवाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। खिताब करना दूर की बात है, वजीर इत्तलात ने फरमाया कि वहाँ इस पर बहस भी नहीं हुई काबीना में। सो ये सारी बातें फौज को चिढ़ा रही हैं। नवाज शरीफ को पता है कि एक ऐसा फैसला आने वाला है जिसमें कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल पैदा हो सकती है और करप्शन का ताबूत निकल सकता है। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सदियों फैसला ऐसा याद रखा जाएगा, तारीख़ में लिखा जाएगा जो वो लिखने जा रहे हैं। और इसमें हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। और नवाज शरीफ साहब ने अपने लोगों को जिस किस्म के मैसेज दिए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं कि इकानमी डिजास्टर हो रही है। 3 गुना इंपोर्ट बढ़ गई है, 25% एक्सपोर्ट है और 75% इंपोर्ट हो रही है मुल्क में। और मुल्क के यूरो बॉन्ड और दूसरी चीजें और पीपल आई और
پرائیویٹ پاور کے پیمنٹیں ساری رکی پڑی ہیں اور یہ سیر کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی دیں گے. نواز شریف 100 سال تک اس قوم کو بجلی نہیں دے سکتا. یہ جھوٹ کا پروگرام ہے. کیا ہوا ہے نندی پور میں؟ میں آج ایک بہت سمجھدار دوست کو ملنے گیا, اس نے کہا جناب $1 ارب کا کوئلہ چاہیے, $1 ارب کا سائیوال کے پلانٹ کے لیے. اچھا. اور گیس کا بھی ٹرمینل ہی نہیں لگا. $1 بلین کا سائیوال کے پلانٹ کے لیے کوئلہ چاہیے. کہاں سے لائیں گے؟ یہ کہاں سے ٹرین کا سٹرکچر لائیں گے؟ یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, ان کی سیاست کا فیصلہ اسی مہینے ہو جائے گا. سشما سوراج کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہر طریقے سے کلبھشن یادیو کو بچائیں گے, اس کو لے کر آئیں گے واپس, چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے. تو کہنے کا مطلب یہ آج خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ یادیو کی فوری پھانسی نہیں ہوگی, ابھی اس کے پاس 60 دن کا ٹائم ہے, وہ اپیل بھی کر سکتا ہے آرمی چیف کو بھی اور پریزیڈنٹ کو بھی. اس کا مطلب پریزیڈنٹ تو معاف بھی کر سکتے ہیں ان کو. آپ کو لگتا ہے کہ جو پریشر آ رہا ہے ہندوستان کا, پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ اس کو ٹیکل کرے گی, فیس کرے گی, کھڑی رہے گی, یا بات مان لے گی انڈیا کی اور شاید معافی مل جائے اس کو, پریزیڈنٹ کی پارڈن بھی مل سکتی ہے؟ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, نواز شریف ہر روز ایکسپوز ہو رہا ہے. نواز شریف عوام کی عدالت میں فیصلہ لیٹ ہو, دیر ہو, سویر ہو, اندھیر نہیں ہوگا. اور اگر یہ ان کو معاف کرتے ہیں, جو ان کی کٹ لگے گی, الیکشن سر پہ کھڑے ہیں جی, شہروں میں الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے, گیس کے کنیکشن لگا لو, پانی کے کنیکشن لگا لو, بجلی کے کنیکشن لگا لو, نوکریاں لگا لو, 50,000 نوکریاں لگا رہے ہیں. ایسی آوازیں لگ رہی ہیں جیسے کسی زمانے میں لگتی تھی منجی پیڑھی ٹھکا لو. یہ منجی پیڑھی ٹھکا لو کی جو آوازیں آ رہی ہیں, یہ کھچک گئے ہیں. ان کی منجی پیڑھیاں جو ہیں وہ بول پڑی ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے خلاف ایک سمندر ہے, فیصلہ ایک اتنا تاریخی آنے جا رہا ہے, اور فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. عدلیہ کے حکم کے مطابق ایک 190 آرٹیکل کے تحت جیسا فیصلہ ہوگا, چاہے ہمارے خلاف ہو یا نواز شریف کے خلاف ہو. سجاد شاہ کا دور نہیں ہے, یہ قمر جاوید باجوہ بڑی باریکی سے کام ڈال رہا ہے حضور. یہ ملٹری کورٹس, اس کی طرح رحیل شریف صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, ان کو خود آ کے بیٹھنا پڑا آل پارٹیز میٹنگ میں. بہت سارے لیڈروں نے لندن سے بات کی, ان کی بڑی باتیں اور ڈیمانڈیں تھی. بعض لوگ اپنا وزن بڑھا رہے تھے, اور یہاں دیکھو آصف زرداری صاحب نے 9 نکات پیش کیے. کہاں گئے 9 نکات جناب؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جو حالات جا رہے ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں, میرا خیال ہے ڈان لیکس میں جو انہوں نے رویہ رکھا, اس کا نتیجہ آپ پاناما لیک میں دیکھ لیں گے. 24 گھنٹے نہیں لگیں گے اور فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. اور سر ڈان لیکس میں تو خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ وہ تو لوگ بھول گئے, اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسرا پاناما پہ وزیر اطلاعات نے کہا ہے, مریم اورنگزیب نے کہا عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے پاناما لیک, عوام افیکٹ ہی نہیں ہوئے اس سے. آپ کے خیال میں عوام افیکٹ ہوئے اس کے سارے معاملے سے پاناما کے؟ سر عوام اتنی افیکٹ ہے, اتنا ان کا کاروبار چل گیا ہے کہ پاناما ٹی سٹال ہے, قطری چاٹ ہے, قطری آلو چھولے ہیں, لال ویلی کے گرد کیمرے تو اب دکھا رہے ہیں جناب علی. لوگوں نے کہا کہ یہ مال مویشی منڈی جو انہوں نے لگائی ہے یہ ان کے گلے پڑے گی. جن بے وقوفوں نے ان کو قطر کا راستہ دکھایا ہے, جن بے وقوفوں نے انہوں نے قطری لیٹر دکھایا ہے, جن بے وقوفوں نے ان کو بتایا کہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس کا جو ہے اپیل نہ کرنے کے کیا اثرات ہیں, اور اس جج کا بھی جو اکاؤنٹ نکلا ہے اسی مہینے میں انشاءاللہ تعالی, اسی مہینے میں ان کو لگ پتہ جائے گا کہ کتنے 20 کا 100 ہے. گھبرائے نہیں ہے. رائٹ. تو شیخ صاحب آپ کے خیال میں اب فوج اور عسکری قیادت جو ہے اس کے تعلقات کی کیا نہج ہے؟ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ آیا, پہلا ٹویٹ یہ آیا پاناما کو لے کر کے ہم عدلیہ کا فیصلہ منن قبول کریں گے. پھر دوبارہ انہوں نے اس کو امینڈ کر کے کہا کہ اصل کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عدلیہ کا فیصلہ منصفانہ اور میرٹ کی بیس پہ آئے گا, جس طرح باقی پاکستانی اسپیکٹ کرتے ہیں, فوج بھی اسپیکٹ کرتی ہے. مطلب کیا ہے ان باتوں کا آرمی کی طرف سے یہ کہنا کہ فوج بھی منصفانہ فیصلہ چاہتی ہے عدلیہ سے پاناما پہ؟ دیکھیں نواز شریف صاحب نے 4 باتیں بڑی منو ان پھلائی کے ثاقب نثار صاحب جناب علی ان کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں.
جو کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے ساری قوم کو پتہ ہے. انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا بتایا جناب علی فرخ مختار صاحب کا کہ یہ جناب علی بالکل انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کا بتایا جناب علی. سر جی ساروں نے ثابت کیا کہ وہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور چیف آف آرمی سٹاف نے بیان دیا اگر کوئی عقل کا اندھا ہے جس کی بجلی فیوز ہے, جس کا رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہیں, وہ بھی اس بیان کو سمجھے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی شخص اور ادارے کو نہیں بچائیں گے, پاکستان کو بچائیں گے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان کو کھڑے کا مطلب یہ ہے جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی انصاف پہ مبنی وہ اس کو انڈوس کرائیں گے, اور ایسے کر کے انڈوس کرائیں گے. آپ دیکھتے رہیے کیسے انڈوس ہوگا یہ فیصلہ. اور لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ہم جناب علی لوگ باہر نکل آئیں گے, وہ چھوڑو ہم جانتے ہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ نکلتے تو پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ نکل آنا چاہیے تھا. یہ اقتدار کے پجاری لوگ ہیں, یہ اقتدار کی پجاری قوم ہے. اپوزیشن میں بندہ ہوتا ہے تو خال خال بندہ کھڑا ہوتا ہے. اصولوں کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو اصول پسند ہوتے ہیں, جن کو کام اور جن کو معاملات اور کیش کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیش گروپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے اور یہ فیصلہ پاکستان کی ہسٹری بدل کے رکھ دے گا. اور ہم ہر دو صورتوں پہ قبول کر رہے ہیں. یہ ایسے 5 ججز ہیں جن کا وقار اور جن کا عزم اور جن کی عظمت سارے ملک میں قابل قبول ہے, اور ہم ہر دو معاملات کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر دو معاملات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. کیونکہ ہم ہار بھی گئے تو ماسز میں ہم جیت چکے ہیں, جیتے تو پھر جیتے ہی ہیں, پھر جیت کا تو پھر اس رات کو منظر ہی علیحدہ ہوگا جناب. شیخ صاحب اگر نواز شریف صاحب اس فیصلے میں نااہل نہ ہوئے تو آپ کی اور عمران خان کی سیاست ختم, 2018 کا الیکشن آپ ہار جائیں گے, اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں حضور, سیاست ہماری ختم ہونے نہیں جا رہی. نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی جس قسم کے وہ بیانات داغ رہے ہیں, اور جو ان کی ٹیم ہے یہ خود بخود ختم ہونے جا رہے ہیں. اول تو مجھے 120% اللہ سے امید ہے کہ ہم وکٹری سٹینڈ پہ ہیں, قوم جیتے گی. جو میں نے پہلے دن سپریم کورٹ میں کہا کہ کرپشن کا جنازہ نکلے گا, مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ یہ جنازہ نکل کے رہے گا. دنیا کا کوئی قانون قطری خط کو تسلیم نہیں کر سکتا. اور میں آج تک یہ بات نہیں کی, پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یہ فیصلہ 62 اور 63 کی شیخ رشید کی درخواست ہے. یہ رٹ شیخ رشید کی ہے 62 اور 63 کی, یہ امین اور صدیق نہیں ہے. آپ نے 21 آدمیوں کو نکالا, 21 میں نے سپریم کورٹ میں تحریری دیا کہ یہ 21 آدمی حضور والا آپ نے نکالے ہیں, یا ان کو بحال کریں یا نواز شریف کو بھی گھر بھیجیں. اور ان کا کیس جن 21 کو نکالا ہے نواز شریف سے کم خراب ہے. یہ تو بدبودار کیس ہے. 800 کروڑ روپے کے فلیٹ ہیں. جس عمر میں میری انگلش میں کمپارٹ آتی تھی اس عمر میں ان کے بچے ارب پتی ہو گئے ہیں یار. آپ اندازہ لگائیں ہمارے بچوں کی جس عمر میں ناک بہتی ہے. سر یہ اسمبلی سے کوشش تو ضرور کریں گے کہ ایک اپیل کا حق ان کو مل جائے, کیونکہ یہ دنیا کو یہ تاثر دیں گے کہ جی ہم تو بجلی لا رہے تھے 2017 میں, ہم نے مکمل کر دینا تھا. سر یہ 20 سال تک بجلی نہیں لا سکتے کمیشن خور, جھوٹا آدمی قوم کو تنکے نہیں دے سکتا. کون سا ایسا دنیا میں 2 ہی ملک رہ گئے ہیں جو انڈر دی ٹیبل 35% اور 50% کمیشن دیتے ہیں. ان کا سارا دھندا اور کاروبار اسی میں ہے. اور یہ اس ملک کو کیا ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دیں گے کہ ہمارے کارخانے تباہ ہو جائیں, ہمارے لوگ برباد ہو جائیں اور ان کو کمیشن مل جائے اور یہ آسانی سے دنیا میں جا کے اپنی زندگی گزار لیں؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ ناانصافی ہے کہ جس عمر میں ہمارے بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں اس عمر میں ان کے بچے ارب پتی ہو گئے, اور جس عمر میں ہمارے بچے نوکریوں کی تلاش میں دھکے کھاتے ہیں اس عمر میں ان کے بچے غریب کہاں جائیں گے؟ وہ ہمیں دھتکارتے ہیں, وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندانی مسئلہ جی 1935 سے ہم لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کا واسطہ یا پروردگار, یہ 1935 سے جس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو اتنا دے دے کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا ان سے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو سنبھال نہیں پا رہے. اور یہ ملک ہی ایسا ہے, اس کی وادانیت اور اس کی سرحدیں اور اس کی جیو پولیٹکس ایسی ہے کہ پڑوسی ملک بھی ان کو مال لگاتے ہیں.
یہاں کی سیاسی جماعتوں کو مال لگاتے ہیں. اور اب تو اس ملک میں ایسا ہو گیا, خدا نہ خواستہ اندھیر نگری ہو گئی ہے. ہر آدمی پڑوسی ملکوں کی طرف دیکھ رہا ہے. قوم کدھر جائے؟ او بابا قوم کدھر جائے؟ قوم کس کنویں میں گرے؟ اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں. وہ شام کو ہمارا پروگرام دیکھ کے سمجھ لیتی ہے جی بڑی خبر باتیں کی. او بابا پروگرام دیکھنے سے پیٹ تو نہیں بھرتا نا, باہر نکلنا ہوگا. اول تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ جشن کے عالم میں نکلیں گے, تاریخی جشن کے عالم میں نکلیں گے. شیخ صاحب, اور اگر پی ایم ایل ناانصافی قانون پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو, شیخ صاحب الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہا ہے, آئی تھنک خواجہ سعد رفیق بھی شامل ہے اس کے اندر, دوسرے لوگ, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ان الیکٹڈ ادارے فارغ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آبویسلی سپریم کورٹ اگر نااہل نہیں کرے گی, شاید ریفرنس دینا پڑ جائے اس کو اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس, اور ریاض صادق آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ کیا فیصلہ کریں گے. تو وہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو الیکٹڈ ادارے نہیں کر سکتے فارغ. یہ بے انصافی ہے. سر جی ریاض صادق کو تو سوچے بھی نہ کہ کوئی ریفرنس جائے گا اس میں پیش ہوں گے. اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا میں تو پیش ہوں گا. مجھے جو جتنا ٹائم ملے گا میں تو کہوں گا چور ہوئے. جب میں نے گو نواز گو کا نعرہ لگایا, آدھی تحریک انصاف مجھ سے نہ خفا تھی سوائے کہ عمران خان کے. آج قومی نعرہ بن گیا. اور لاہور میں جب ہم گئے اسٹیڈیم میں, جس طرف جاتا تھا گو نواز گو, گو نواز گو, یہ نعرے تھے وہاں کے. اور میچ کرکٹ کا تھا, کوئی یہ الیکشن کا جلسہ نہیں تھا جناب. شیخ صاحب اگر اس فیصلے کے بعد پی ایم ایل این نے احتجاجی تحریک شروع کر دی فیصلے کے اوپر, پھر کیا ہوگا اگر انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کر دی کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا جا رہا ہے اس طرح؟ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, دعا کرو اللہ سے یہ نکالے تاکہ کام جلدی ختم ہو. اتنے بے وقوف نہیں ہے وہ, یہ بزنس مین پولیٹیشین ہے. نہ یہ سجاد شاہ کا دور ہے, نہ یہ سجاد شاہ کی سپریم کورٹ ہے, معاف کرنا, نہ یہ وہ حالات ہیں. یہاں یہ سٹرونگ میڈیا ہے, جتنے مرضی اربوں کا اشتہار دے دو, میڈیا دکھائے گا وہی جو قوم کی آواز ہے, جو سچائی کی آواز ہے. یہ کالا کیمرہ ان کے اوپر کالا نقاب ڈال کے لٹکا دے گا ان کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات سوچی. فیصلہ من وان امپلیمنٹ ہوگا, چاہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ہمیں قبول ہوگا, ان کو بھی قبول ہوگا. منتظر ہیں. جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا, شام گیا, اب زیادہ دن کی بات نہیں. فیصلہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ تاریخی فیصلہ آ رہا ہے. تابوت نکلے ہی نکلے. تو آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب جو ہے اس وقت اس لیے کلبھشن یادیو یا دوسرے معاملوں پر فوکس نہیں کر پا رہے کیونکہ ایک فیصلہ آنے والا ہے پیناما کا, جو شیخ رشید صاحب آپ کی انٹرپریٹیشن میں پرائم منسٹر کو نااہل یا فارغ کر دے گا, ان کی حکومت کو ڈیمیج کرے گا, اور اس لیے پرائم منسٹر کا سارا فوکس اس وقت پیناما کے اوپر ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہے, نہ لوڈ شیڈنگ کے منصوبوں پہ, نہ کسی پیناما پہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں گورننس نہیں ہو رہی حکومت سے اس وقت. دیکھیں اس ملک میں بڑے بدنصیب لوگ ہیں جو انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں. اس ملک میں بڑے بدنصیب لوگ ہیں, ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. جب نواز شریف پچھلے بحران میں آئے تو انہوں نے واجپئی سے مدد مانگی تھی, ان کے بیٹے نے خط لکھا تھا. میں اس وقت ان کے قریب و جوار تھا, وہ اسپیشل دہلی جاتے تھے. اس ملک کے ایسے بدنصیب, اور کیسا یہ ملک ہے, ایک طرف فوجی جان دیتا ہے, سیاستدان کہتا ہے کہ انڈیا کے ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے. مصطفیٰ کھر جیسے لوگوں کا بیان قوم بھولی نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ٹینکوں میں بیٹھ کے آئیں گے, اور یہ پھر اسی اتار کے لونڈے سے دوا دیتے ہیں کھر کا بیان جو بیماری کا سبب ہے. ظاہر ہے بھولی نہیں قوم, میں تو نہیں بھولا, اگر قوم بھول گئی ہے تو بھول گئی ہو. ان دنوں بڑا فسانہ اور فساد برپا ہوا تھا جب اس نے کہا کہ انڈیا کے ٹینکوں میں بیٹھ کے آئیں گے. یہ بھی امریکن انڈین جوائنٹ وینچر جو اس زمانے میں ہے, یہ سارے لوگ پاکستان کے اندر اپنی غیر مقبولیت کو دھونس اور دھاندلی سے مسلط کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہوگا جی, جو بھی ہونا ہے نہیں ہوگا. اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, اگر یہ 5 ججز 90 دن میں 60 دن میں تو اس میں بھی پیش ہوں گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں چور ہیں یہ. قطری شہزادے کے خط کا آنا نواز شریف کی سیاست کی موت ہے. لوگ کمبوڈیا سے خط لے آئیں گے, یہ سارا ختم ہو جائے گا جناب علی. یہ سارا سی بی آر جو ہے, جو بری امام میں بیٹھا ہوا ہے جا کے, یہ سارا ختم ہو جائے گا. یہ سارا سی بی آر جو پوسٹنگ ٹرانسفر بری امام کے پیروں سے کروا رہا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. لوگ کہیں جی مجھے فلانے نے مال دیتا سی, کمبوڈیا سے مال آیا جی, مجھے ویتنام سے آیا, ہوچی من سے آیا, سینیگال سے آیا, ڈکار سے آیا. وہ بھی ٹھیک ہے چلا لو اس ملک کو.
یا آپ ملک چلا لو تو یا آپ ان چوروں کو ہٹا لو، دونوں میں سے ایک کام کرے گا۔ چور اب زیادہ دیر چودراہٹ نہیں دکھا سکتے، اور چوری جو ہے وہ سینہ زوری نہیں بن سکتی۔ شیخ صاحب، آپ نے بھی پروگرام میں کہا مجھے کہ جی فوجی جوان جو ہیں وہ آرمی چیف سے پوچھتے ہیں پیناما لیک کا سوال اور ڈان لیک کا سوال۔ چلے پیناما لیک کا سوال تو نہ آرمی چیف کے پاس ہے نہ پرائم منسٹر کے پاس ہے، وہ ججز کے پاس ہے۔ ڈان لیک میں آپ کے خیال میں فوجی جوان یا فوج میں کیا اضطراب ہے؟ اور فوج پریشرائز تو نہیں کر سکتی پرائم منسٹر کو کہ اب آپ نکالیں وہ رپورٹ کو؟ یہ کر سکتی ہے کہ رپورٹ تو نہیں نکل رہی، مہینوں کے مہینوں ہو گئے، تو فوج کا کیا کنسرن ہے؟ کیا فوج کنسرن شو کر رہی ہے؟ اور کیا سوال کرتے ہوں گے آرمی چیف اور پرائم منسٹر پہ؟ کیا پریشر ہے فوج کا ڈان لیک کے حوالے سے؟ میں نے جو بیان دیا وہ آپ کے سامنے اس کا نہ صرف اقرار کرتا ہوں، اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ کہتا ہوں۔ فرسٹ فارمیشن کمانڈروں کی جو میٹنگ ہوئی اس میں پہلا سوال ڈان لیکس تھا۔ فرسٹ فارمیشن کمانڈروں کی جو میٹنگ ہوئی، قمر جاوید باجوہ سے کہا گیا واٹ اباؤٹ ڈان لیکس؟ اگر پرائم منسٹر ہاؤس ہی آماج گاہ ہے ملک دشمنوں کی اور ملک طاقتوں کے لیکیج کی، تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں لڑ رہے ہیں، اور آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈان لیکس میں اس کا خاندان ملوث ہے، اس کی رپورٹ کا کیا بنا؟ پھر دوسری جگہ جب باجوہ صاحب گئے وہاں بھی یہ پوچھا گیا کہ ڈان لیکس، واٹس اباؤٹ ڈان لیکس؟ یہ کسی چیف سے جب پوچھا جائے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فوج کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، فوج کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، پورے ادارے کا نام ہے۔ تو اور باجوہ صاحب نے کیا کہا ہوگا پرائم منسٹر کو؟ پرائم منسٹر نے آگے سے کیا کہا ہوگا؟ جی کہا کسی نے کیا ہوتا ہے یہاں، وہ کہتا ہے نا ہمارے انی نو مکہ لگے کھمی نو۔ پرائم منسٹر کا کیا ہے جی؟ کہاں کھڑا ہے وہ؟ جو کچھ وہ اس کا اظہار خیال ہے کہ کلبھوشن یادیو پہ خواجہ آصف نے بیان دیا ہے، پرائم منسٹر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جی۔ تو کیا قوم یہ سارا کوئی نہیں سن رہی؟ جو پروگرام میں آپ سے کر رہا ہوں قوم رات کو نہیں سن رہی؟ کروڑوں کی صورت میں سن رہی ہے، کروڑوں کی تعداد میں سن رہی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایک فیل گورنمنٹ ہے، آنے تو دیں، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس دفعہ۔ ایسا جو ہوگا۔ لیکن شیخ صاحب مجھے آج تک بات سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر نواز شریف کیوں نہیں لیتے نام کلبھوشن یادیو کا؟ کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ؟ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ حالانکہ ہم نے پکڑا ہوئی ہے نا ان کو، وہ کیوں نام نہیں لیتے کلبھوشن یادیو کا آپ کے خیال میں؟ کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ پرائم منسٹر کے لیے؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر کی اولاد کے روٹس جو ہیں وہ کافی قابل غور ہونے چاہیے قوم کو۔ وہ سوچے کہ بھئی یہ کیا صورت حال ہے جب وہاں وہ سٹیل والے کے گھر چلے جاتے ہیں، اسپیشل فیملی فوٹوگرافی ہوتی ہے، اور وہ کیا صورت حال ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کے بیٹے جب نواز شریف صاحب بار کا کیس ہوتا ہے تو وہ واجپئی سے مدد لینے کے لیے خط لکھتے ہیں، اور نواز شریف وہ وہاں جاتے ہیں اور مدد لیتے ہیں۔ اس ملک کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جس کام میں انتشار پیدا ہو انڈیا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور یہ حالات بڑے انتشار والے ہیں، اس کو کوئی عام حالات نہیں سمجھا جا رہا۔ لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، لوگ اینکر حضرات مختلف پروگرام کر رہے ہیں کہ تیاری ہے، خاک تیاری ہے، اتنے جوتے پڑیں گے کہ ان کا منہ سوج جائے گا جوتے کھا کھا کے۔ اور مجھے پتا ہے کتنے بڑے یہ تپڑ ہیں، اور کتنے بڑے یہ لیڈر ہیں، اور کتنے ڈائنامک، کتنے ویژنری یہ لیڈر ہیں۔ یہ ان کی 2-3 دھیں پٹاس ہوئی، یہ نظر نہیں آنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھیک مانگ کے اور سارا خاندان دستخط کر کے پھر سعودی عرب جاتا ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں جانے دو، اللہ رسول کے واسطے ہمیں جانے دو۔ جیل کاٹنے کی تو ان کی پوزیشن نہیں ہے۔ جیل تو ہم غریب کاٹتے ہیں، 7 سال صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف نکلتی ہے تو اگلے مہینے 7 سال قید ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم لاوارث ہیں۔ زرداری صاحب نے بھی جیل کاٹی ہے شیخ صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ زرداری صاحب کے بندوں نے بھی جیل کاٹی ہے، بیچارے ڈاکٹر عاصم وغیرہ۔ زرداری صاحب نے جیل تو کاٹی انہوں نے بھی۔ یار اب ایسا نہ کریں نا، اب شیخ رشید کے ساتھ تو نہ ملائیں آسم واسم یہ اس کو۔ وہ تو بلین اینڈ ٹریلین روپیز کے کیسز ہیں، اور 50 لاکھ میں ضمانت ہو جاتی ہے، جو جیب تراشوں کی آج کل نہیں ہوتی۔ اور اب عزیر بلاچ کو اسی لیے دبوچ لیا گیا عزیر کو، کہ میرا مطلب ہے کہ یہ بھی چڑیا کی طرح، یہ سب لوگ نہایت ہوئے ہوئے ہیں۔ اس قانون اور اس معاشرے اور اس پولیس سے بڑے آدمی کو سزا نہیں مل سکتی، اس قانون اور اس معاشرے میں۔ اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مرو، مر جاؤ لوگوں، لیکن اپنی عزت، اپنے ملک، اپنے وقار اور اپنے آپ کے لیے لڑو۔ یہ چور، ڈاکو اور لٹیرے اور بے ایمان قسم کے لوگ مسلط ہیں، اور اپنے آپ کو انہوں نے بدا بنا لیا ہے۔ یہ سارے بلیکیے،
یہ سارے 2 نمبر کے لوگ. میرا تو کل خیال تھا, کل میں نے پروگرام کیا کہ بھئی یہ سارے لوگ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا شیخ صاحب ملے ہوئے اس لیے نہیں ہے کہ ہر روز آصف زرداری صاحب کا ایک نیا مسئلہ ہے. آصف زرداری صاحب, ہم سندھ میں اور عمران خان آ رہے ہیں, اور میں عمران خان کے ساتھ پہلی دفعہ سندھ میں ان کے بندے اغوا ہو گئے بیچارے, زرداری صاحب کے قریبی بندے اغوا ہو گئے. مجھے ایک بریک لینی ہے, میں کراچی کے حالات پہ اور سندھ پہ بھی بات کروں گا شیخ صاحب آپ سے. ایک مختصر وقفے کے بعد ویورز واپس آتے ہیں. وائس مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہے. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شیخ صاحب, آپ نے بھی پروگرام کے پہلے حصے میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. آپ نے کہا جی اس وقت تعلقات بڑے خراب ہیں فوج کے اور حکومت کو لے کر, خواہ وہ ڈان لیکس ہو یا پیناما لیک ہو ایٹسیکٹرا. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, شیخ صاحب کو پتا ہوگا کہ گورنر سندھ زبیر صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ پورا کراچی میں امن کا جو کریڈٹ ہے 100% نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو سٹیٹمنٹ آئی تو پھر اب پی ایم ایل این نے روک دیا ہے راحیل شریف کے خلاف بات کرنے سے اپنی پارٹی کے لوگوں کو. آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے بھی ٹینشن ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ راحیل شریف ایک عام جنرل تھے, ایک عام آدمی تھے, آپ نے ان کو لارجر دین لائف بنا دیا, اور ان باتوں سے بھی ٹینشن ہے فوج اور حکومت کے درمیان؟ سر جی, میں اسد عمر کا بڑا لحاظ کرتا ہوں, یہاں تک میں زبیر کا لحاظ کر رہا ہوں. اسد عمر کی بدنصیبی ہے کہ اس کو اس جیسا زبیر جیسا بھائی ملا, اور یہ جنرل عمر کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں بہت بات کر سکتا ہوں. مجھے صرف اسد عمر کی حیا آتی ہے, اور میں یحییٰ خان کی ساری ہسٹری بھی بیان کر سکتا ہوں. راحیل ایک جنون سادہ اور شریف جرنیل تھا, اور پورا خاندان شہداء کا خاندان ہے, اس کی ایک تاریخ ہے, اور اس کا جو سلسلہ نسب ہے وہ شہداء کی داستانوں سے ملتا ہے. اور یہ جو کونسلر نہیں بن سکتے جی, یہ پٹواریوں کا, یہ جو معذرت کے ساتھ پٹواری بھی بہت قابل احترام ہے, میرے بھائیوں جیسے ہیں. میں ایک بات قوم کو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ کسی علاقے سے زبیر کونسلر بن کے دکھا دینا, میونسپل کونسلر, میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب مجھے صرف حیا آتی ہے اسد عمر کی شرافت کی, ورنہ اس کے ساتھ تو میں وہ کروں کہ یہ رہے اللہ کا نام کہ مینڈکی کو کوئی زکام ہو گیا, کیا پدی کا شوروا, اس سندھ کے گورنر کی حیثیت کیا ہے, یہ بیچتا کیا ہے, اس کی اوقات کیا ہے, اپنے سائز میں رہے بے, سائز میں رہے. یہاں پر وہ آگ لگنے والی ہے یا لگی ہوئی ہے کہ یہ مینڈک کی سیاستدان جو زبیر ٹائپ کے یہ نظر نہیں آنے. میں ابھی اس کا ایسا پوسٹ مارٹم کرتا کہ یہ منہ نہ دکھا سکے, لیکن اسد کا بھائی اب میں کیا کروں. اے بال رخ یار تجھے خوب بناتا, جا چھوڑ دی. ہاں جی سر. شیخ صاحب, لیکن آپ کو پتا گورنر تو فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی سے لگتا ہے, تو اس میں ایسی کیا بات ہے, پڑھے لکھے آدمی, زبیر صاحب آئی بی اے وغیرہ سے پڑھے ہوئے, آئی بی اے میں جاب کی ہوئی ہے, تو گورنر لگنا تو کوئی ایشو نہیں. میں تو اس سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا تھا جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کریڈٹ جاتا ہے 100% کراچی میں امن کا. آپ کے نزدیک رینجرز اور فوج کو مائنس تو نہیں کر سکتے سارے اس میں سے؟ لوگ برکلے سے پڑھے ہوئے, لوگ برکلے, ہارورڈ, ایسیکس اور سیسکس سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ مودی بھی پڑھا ہوا ہے. دیکھیں لوگ اس طرح قوموں کے لیڈر ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے چھوڑے گڑے ہوئے ہوتے ہیں, کہ آج اس نے جس طرح اپنی کرنسی سے بلین اینڈ ٹریلین روپیز چوروں میں سے نکلوائے ہیں. پاکستان والے خود چور ہیں, سویڈن والوں نے, انڈونیشیا نے 8 بلین نکال لیے ہیں جی, انڈیا نے 9.3 نکال لیے ہیں, برٹش نے 3.3 پاؤنڈ سٹرلنگ نکال لیے ہیں بلین. پاکستانی کا خود پرائم منسٹر منوس ہے, 30 روپے نہیں نکال سکتے, یہ 3 روپے نہیں نکال سکتے, خود چور ہے, خود چوروں کے یہ پیروکار ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ نکال سکتے ہیں, یہ کبھی نہیں نکال سکتے, یہ خود ہاتھ میں ان کے. شیخ صاحب لوڈ شیڈنگ لگ رہا تھا ختم ہو جائے گی شیخ صاحب, لیکن خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ جناب گرمی بہت زیادہ ہوگی, پہلے سے زیادہ. لوڈ شیڈنگ نہیں ختم, لوڈ شیڈنگ نواز شریف سے نہیں ختم ہو سکتی, یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ جو بھی چائنیز کمیشن کا مسئلہ لائیں گے وہ ان دی اینڈ خراب ہوگا, خواہ وہ دھاشو ہو, بھاسو ہو, نندی پور ہو, قائد اعظم سولر ہو, سائی وال ہو, کوئی اور گیس پلانٹ ہو, یہ سارے کمیشن کے ایجنڈے ہیں. بالآخر انشاءاللہ اللہ میرے کو منظور ہوا, اللہ کے ہاں دیر ہیں اندھیر نہیں ہے, بچتے نہیں ہیں اس دفعہ. شیخ صاحب
زرداری صاحب کے بندے خاص الخاص پکڑے جا رہے ہیں, کراچی سے اغوا ہو رہے ہیں. وہ انہوں نے آج پارلیمنٹ میں آج پروٹیسٹ بھی کیا ہے. مراد علی شاہ صاحب بھی آج چیخ رہے تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے. ان کے اوپر ٹف ٹائم آیا پیپلز پارٹی والوں کے اوپر. ادھر آپ اور عمران خان کہتے ہیں مکمکا ہوا ہوا ان کا آپس میں, نون لیگ کا اور زرداری صاحب کا. ایک طرف تو آپس میں لڑ رہے ہوں کہ بندے نہیں مل رہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ میں الزام لگا رہے ہوں کہ ایجنسیوں کے اوپر. دوسری طرف عزیر بلوچ جو ان کا آدمی تھا, وہ ان کا بس نہیں چل رہا, وہ بچا نہیں سکے اس کو, اور وہ آرمی کے حوالے ہو گئے. تو یہ مکمکا کا الزام کیوں لگاتے ہیں آپ اس شد و مت سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ, ان تمام حقائق کے باوجود؟ دیکھیں, راحیل شریف صاحب نے کسی قیمت پر آصف زرداری کو نہیں آنے دیا. اس کا ٹل فیصلہ تھا کہ یہ نہیں آئے گا, راحیل شریف کے دور میں نہیں آ سکا. باجوہ صاحب نے ایک ڈیفرنٹ اوپینین دی کہ آنے دو, باہر بیٹھ کے جو مستی کر رہے ہیں اندر آ کے کر لے. اور باجوہ نے جو اندر آ کے اس کو لاؤ کیا, ابھی کوئی مجھے کہہ رہا تھا قومی اسمبلی میں کہ ایک بندے کا فون آ گیا ادھر سے پکتیا سے کہ ہلمند سے کہ بھئی پیسے اکٹھے کرو, کیونکہ طالبان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ سیاستدانوں کی اولاد کے پاس بہت مال ہے, کیونکہ 2-3 آئٹم انہوں نے ٹیلر چلائے ہیں, ان کو بہت پیسہ ملا ہے. لیکن یہ بندے نہیں پکڑے جانے چاہیے, اور اگر یہ ایجنسیوں کے پاس ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر کیس ہونا چاہیے, انصاف کی بات ہونی چاہیے. اگر ٹریلین روپیز کا عاصم آپ کو ٹرائل نہیں کر سکے, اگر شرجیل کو نہیں کر سکے, اگر اعلان علی کو نہیں روک سکے, تو ان کو بھی آپ نہیں روک سکیں گے اگر آپ کے پاس ہیں. اگر کسی اور کے پاس ہیں تو اللہ ہی جانے کون بشر ہے, مجھے تو نہیں پتا یہ کس کے پاس ہیں. شیخ صاحب یہ 2 ادارے بڑے امپورٹنٹ ہیں, میں چاہوں گا آپ رائے دیں. جی سر, 2 اداروں کی پرفارمنس. سر پی آئی اے کی لاجواب سروس اربوں روپیہ لگا, فلاپ ہو گئی, بند ہو گئی. ان کا ایک فورن آفیسر بڑے ہیوج لیول کا جو لگایا تھا انہوں نے, آئی تھنک سی او کی پوسٹ پہ, ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ, اس پہ کرپشن کا الزام, وہ بھاگ گیا میرا خیال سے. دوسری طرف پی ٹی وی میں عطا اللہ قاسمی صاحب جو ہیں, وہ پی ٹی وی کے چیئرمین تو تھے, لیکن پی ٹی وی کے ایم ڈی بھی انہوں نے اپنا نام خود بنا لیا, حکومت دیکھ رہی ہے اس کو, یہ بن نہیں سکتے تھے کہ بنا لیا. مطلب یہ 2 اداروں کا ہو کیا رہا ہے, پی ٹی وی اور پی آئی اے کا؟ آپ ریلوے میں بھی دیکھیں, وہاں بھی بہت بڑا ادھم مچا ہوا ہے. اور عطا اللہ قاسمی دیکھیں جی, مالشیے ٹائپ میراسی لوگ ہیں یہ. دلہن وہ جو میاں من بھائی پہلے اداروں میں یہ لکھتے ہیں, بڑے اداروں کے اخباروں میں آ جاتے ہیں, وہاں سے سرنگ نگاتے ہیں. یہ لوگ جن کی میں جب ایک ایسی بات کہوں گا آنکھیں ایک دوسروں سے نہیں ملتی, ایسے کالم نگاروں سے لکھاتے ہیں کہ ہیما مالینی سے ملتی ہیں. قبر میں ان لوگوں کی لاتے ہیں, ہیوس اور حرس سے مرے پڑے لوگ ہیں. یہ نواز شریف کا میراسی گروہ ہے. وہ پیچھے ہوتے ہیں نا جو میراسی خانہ ہوتا ہے, تالیمار گروپ اور مالشیا گروپ, یہ وہ گروپ ہے. نواز شریف نے کوئی بندہ میرٹ پر نہیں لگایا, میراسیوں کی پوری ٹیم کٹھی کی ہے, مالشیوں کی پوری ٹیم کٹھی کی ہے. ایک بندہ اگر کوئی نواز شریف صاحب مجھے بتائے یہ میں نے میرٹ پہ لگایا اپنے دور میں, تو جو چور کی سزا ہو میری سزا, یہ لائلٹی پہ لگاتے ہیں, یہ لائلٹی پہ لگاتے ہیں, یہ کوالٹی پہ نہیں لگاتے. یہ مراسی اور مالشیوں کی اپائنٹمنٹ اس ملک کو لے بیٹھی ہے, اور ہماری قوم کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں, قوم کے لیے اور قوم کے بچوں کے لیے نہیں سوچتے. ملک تباہ ہو رہا ہے, ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. شیخ صاحب, اے ڈی خواجہ کو تو میرٹ پہ لگایا فیڈرل گورنمنٹ نے, آئی تھنک. کس کو؟ اے ڈی خواجہ ایک آدھا نظر وٹو کے طور پہ لبا بھی دیا تو کیا؟ اگر ایک آدھا نظر وٹو کے طور پہ لگا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف سفارش کے بغیر کسی کو لگائے. میرٹ نواز شریف کے قریب سے نہیں گزرا. لائلٹی, نو کوالٹی. دس از دی ڈیفینیشن آف نواز شریف. لیکن شیخ صاحب, بڑے ان کے لائل لوگ ہیں جن کو اب تک وزارت کا چارج ملا ہے, دانیال وغیرہ ان کو نہیں ملا, تو نواز شریف صاحب نے ہر ایک کو تو نہیں وزارت دے دی اس طرح. کتنے لوگوں نے ڈیفینڈ کیا ان کو آ کے پیناما پہ, لیکن نہیں ملا چارج. انہوں نے کوئی تو میرٹ رکھا ہوگا نا اپنا, جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. سر مشرف کی آدھی کیبنٹ لی ہے, اب کتنی کیبنٹ لے نا. نواز شریف کی نون لیگ بھی تو ہے نا, وہاں بھی کوئی ان پڑھ تو نہیں, وہاں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, آنکھیں کھلی ہیں, بولتے نہیں ہیں. ان میں اتنے گیٹس نہیں ہیں, اتنا تپڑ نہیں ہے کہ ٹکٹ کے بغیر نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ہر کوئی شیخ رشید نہیں ہوتا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لے کے آتے ہیں واپس شو. سر میرا آپ سے آخری سوال. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی راحیل شریف صاحب نے این او سی نہیں لیا ابھی تک ان سے, این او سی نہیں لیا سعودی عرب میں کام کرنے کا. این او سی آپ کے خیال میں حکومت دے دے گی انہیں یا مشکل پڑے گی؟
میرا نہیں خیال اگر فوج نے فیصلہ کر لیا انہوں نے جانا ہے تو جانا ہے. نواز شریف مشکل کا نام نہیں ہے, ایسے ہی اپنی دھونس جمائے بیٹھے ہیں. نواز شریف اپنی خیر منائے, گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے, ان کی حکومت کے گرد تنگ ہو رہا ہے, فیصلہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے, اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے لیے اچھے دن نہیں ہیں. وہ ایک بڑے امتحان سے گزرنے والے ہیں, اور راحیل شریف کو اگر این او سی کی ضرورت ہوئی تو یہ گھر جا کے دیں گے اگر اس کو ضرورت ہوئی. باقی فیصلہ وہ ہوگا جو پاکستان کے حق میں اور فوج کے حق میں, وہی فیصلہ. بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ویوز میں سب موجود تھے. آپ ان کی رائے سے یکسر اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ہمیں کل تک دیجیے اجازت.